नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही खौफनाक भी। खूबसूरत इस पहलू से है कि अगर आप इसकी अच्छाइयों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ जो है वो अच्छी भी हो सकती है। और आज का मौजू बड़ा ही आसान है और वो ये है कि नाउमीद इंसान को नहीं होना चाहिए। किसी बुजुर्ग ने बहुत ही खूब कहा था कि नाउमीद वो हो जिसका रब ना हो। जिसका रब होता है वो कभी नाउमीद नहीं होता। और इस नाउमीदी की कैफियत में हम इतना आगे निकल जाते हैं, कभी कभी तो मुआशरे में खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह जो है वो नाउमीदी ही बनता है, जिस पर किसी शायर ने खूब कहा है कि खैर इसका तस्करा करना अभी यहाँ पर मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल में वही इस पर ज़्यादा बेहतर जो है वो रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल। और नाउमीदी जैसा आपने कहा तो ये इसलिए कि ये गैरों का और मुनाफिकों का तरीका। बेशक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई गैर तो नहीं। जब आप उम्मीद मालिक से लगा कर रखते हैं, जब आप मालिक से मांगते हैं तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहती नाउमीदी की। उलमा कराम साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। नाउमीदी और मायूसी ये माशरे में हर तरफ हमें दिखाई देती है। हर कोई नाउमीद बैठा है, हर कोई मायूस बैठा है। क्या अल्लाह रब्बुल जलाल पे भरोसा नहीं रहा या फिर अपने रब पर भरोसा नहीं रहा, मालिक पर भरोसा नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। माशाअल्लाह, रोज़ाना की तरह अल्लाह ताला दोनों हज़रात को, पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और वो मौज़ूआत जिसकी माशरे में अशद ज़रूरतन चीज़ों को आप लेके आते हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, आमीन। सिर्फ हम इब्लीस का तर्जमा ही समझ आए ना तो ये मामला हल हो जाए। आहा, शैतान का नाम इब्लीस भी है। इब्लीस का तर्जमा है रब की रहमत से ना उम्मीद होने वाला। जो आदमी रब की रहमत से मायूस हो रहा है वो गोया के अपने आप को इब्लीस की सफ में और जमात में शामिल कर रहा है। और रब से मायूस वो हो कि जो शख्स रब को अपना रब ना मानता हो, जिसको रब मानता हो वो कभी मायूस नहीं हो। वाह। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्ली सलाता मुवद्दा, दुनिया को इतना मुख्तसर समझो, जब उम्मीदें लंबी लगा लेते हैं ना वहाँ आके तबाही और बर्बादी होती है। उसका तरीका क्या बताया? 3 काम इरशाद फरमाया हदीस पाक में। बहन फरमाया सल्ली सलाता मुवद्दा, एक तो अलविदाई नमाज पढ़ो फ़हीम भाई। दूसरे यानी जब भी नमाज पढ़ा हरमैन शरीफन में अल्लाह ताला दरवाजे खोले और हम सब बार बार वहाँ हाजिर हों, तो वहाँ आप सुनते हो कि इमाम जब नियत करवाता है तो इस बात की नियत करता है सल्लू सलाता मुवद्दा, हर नमाज को अलविदाई नमाज समझ के पढ़ो। और तो बड़ी लंबी उम्मीदें। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपको ज़िंदगी की कितनी उम्मीद है? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़ोहर पढ़ी है तो असर की कोई उम्मीद नहीं। आपने फरमाया तुम्हें इतनी लंबी उम्मीद है, मैं एक तरफ सलाम फेरूं तो दूसरी तरफ सलाम की उम्मीद नहीं करता। तो पहला तो ये काम बताया गया कि मायूसी से बचना चाहते हो तो पहला काम ये करो हमेशा कि हर नमाज को, हर आने वाले वक्त को, पिछले को क्रॉस लगा दो, ये कैसा गुजरा है इस पे तवज्जो दो और उसको अच्छा अंदाज, यानी आखिरी नमाज समय के पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। आखिरी मुलाकात कर रहे हैं, शायद ये मेरी आखिरी मुलाकात हो तो अच्छे तरीके से करेंगे। पहली बात तो ये फरमाई। दूसरे नंबर पे फरमाया कि ला तकल्लम बिकलाम मिन तातज़िरु मिनहु गदन, ऐसी गुफ्तगू मत करो लामा साहब कि जिससे आपको बाद में दूसरे से माज़रत करनी पड़े। यानी बाज़ दफ़ा हम ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं और वो अपनी एक जो शीलेपन में आके, जोश में आकर और बाद में कहते हैं लामा साहब मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा, फलां साहब मुझे माफ़, तो ऐसी गुफ्तगू मत करें। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि वह अजमिल यअस मिम्मा फी यदिन नास, जो कुछ लोगों के पास है उससे मायूस हो जाओ। जब तुम लोगों से मायूस हो जाओगे तो फिर अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम आता था, रिवायात सहीहा से मिलता, इज़ा हज़बहु अमरुन फ़ज़अ इला सलाह, तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह होते थे। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं, कुछ माल के ऊपर, कुछ अकल के ऊपर, कुछ इल्म के ऊपर और कुछ अपने ताल्लुकात के ऊपर। मन अतमद अला मालिही फ़क़त क़ल, मन अतमद अला सुल्तानिही फ़क़त ज़ल, मन अतमद अला इल्मिही फ़क़त दल। तो ये सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। अक़लमंद कौन है? मन अतमद अला अल्लाह, सिर्फ उम्मीद रखे तो अल्लाह की ज़ात पे।
جو خامن بیوی سے امیدیں رکھے گا، جو بیوی خامن سے امیدیں رکھے گی، اولاد سے، آج کل ہم اولادوں سے بڑی امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور جو ہی ہماری طبیعت کے خلاف تھوڑا سا چلتے ہیں تو اولاد ہے ہی ایسی، ہم نے امید کیوں باندھی ہے؟ ہم نے کیا تو اللہ کے لیے، ان سے کیوں امید باندھیں؟ سارے انبیاء کا جو دعویٰ اور جو پیغام ہوتا تھا، اتنی تکلیفیں، اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود وہ کیا ہوتا تھا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، تم دے ہی کیا سکتے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے کے سارے انسانوں تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، غنی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ اور اللہ سے مایوس وہی ہوتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو گمراہی کی ترتیب پہ فہم بھئی ہوتا ہے، وہی رب کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں واضح فرما دیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے محبوب، میرے گناہگار، اب ذرا غور کریں، بڑی اپنائیت والا جملہ ہے، میرے گناہگار، بھئی جو نافرمانو وہ کہاں اپنا ہوتا ہے، لیکن رب کتنا کریم ہے، فہم بے شک، میرے گناہگار، میرے مجرم، پھر بھی پیار، ان سے کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے اوپر بڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو واقعہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سوال پوچھا حل لی من توبہ، جنہوں نے سید الشہداء جیسی ہستی کو شہید کرنے کا وہ ذریعہ بنے، اور بعد میں اللہ نے دوسری طرف بھی کتنا بڑا کام لیا کہ مسلمہ کذاب جیسے لانتی شخص کو جہنم حاصل کرنے کا سب سے بڑا لانتی شخص، جی سب سے بڑا، اس امت کا سب سے بڑا بدبخت اور لانتی انسان، جس نے نبوت کا دعویٰ سب سے پہلے کیا، اور وہاں بھی اس وقت بھی شاکان رسول ایسے موجود تھے، بلکہ اس سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی تھے، اس نے پکڑ کے کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے؟ تو کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہا اتشہد، میرے بارے میں تو گواہی دیتا ہے کہ انی رسول اللہ، کہ میں رسول ہوں؟ تو فرمایا لا اسمع، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس اتنا ظالم جلاد تھا، سامنے دو جلاد کھڑے کیے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں تلواریں تھی، کہ اس کا دائیں بازو کاٹ دو، دائیں بازو پورا کاٹ دیا۔ پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہے؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ میرے بارے میں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر یہ والی ٹانگ کاٹ دی، پوری ٹانگ اتار دی، پھر یہ والا بازو، پھر یہ والی ٹانگ، اور پھر ناک اور کان۔ یہ لوگ تھے رب کی رحمتوں میں امید رکھنے والے، سب کچھ کٹ رہا ہے اور خون ایسے بہ رہا ہے جیسے فوارے، ورنہ مایوس جب انسان ہوتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ سکڑ جاتا سارا، حتیٰ تک اسے ناک کاٹا، کان کاٹا۔ اب کلمہ پڑھنے کی ہمت نہ تھی، وہ پھر بھی اسی پہ اڑا ہوا ہے کہ میرے بارے میں گواہی دے دو۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کی ہمت نہ تھی، اب کیا پڑھنا شروع کیا؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ مجھے آپ کو بھی مرتے وقت یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَا حَتَّى فَفَاضَتْ رُوحُهُ، حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی، اور محمد کا ورد کرتے 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 ادھر امیدیں لگائے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ماں کو بتایا تو ماں کی امیدیں دیکھیں، آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، ماں کا جذبہ دیکھیں، یہ ایمان کی بنیاد پہ، جیسے شروع میں آپ حضرات نے فرمایا نا غالباً ہماری بہن نے، کہ خودکشیاں جو ہو رہی ہیں وہ یہ مایوسی کی بنیاد ہی بن رہی ہے۔ آپ نے شاید فرمایا کہ مایوسی جو ہے مین وجہ مایوسی ہے، خودکشی، انسان اپنی جان ہی ختم کر دیتا۔ اب ماں کو اتنی بڑی فہیم بھئی اطلاع مل رہی ہے، اور آگے سے کیا کہہ رہی ہیں؟ بالکل مطمئن، اور فرمایا لِهَذَا الْيَوْمَ أَرْضَعْتُهُ لِهَذَا الْيَوْمَ أَعْدَدْتُهُ، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو جوان کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی نموز کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرے۔ یہ امید ہے، یہ امید تھی۔ یہ امید ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آگے بتایا جا رہا آپ کا ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں شہید کر دیے گئے۔ کہ یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہے، کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کے اندر ایمان کا وہ لیول تھا، اہل بیت اعظام کے اندر وہ ایمان کا لیول، اولیاء کے اندر وہ ایمان کا لیول،
وہ اللہ ہمیں اس کا کچھ ذرا نصیب فرما دے تو تب انسان مایوسی سے بچ سکتا ہے، ورنہ مایوسی سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اس کے لیے آسان طریقہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ازواشی کا واقعہ، کہ 3 آیات نازل ہوئی، آگے جب کہا کہ میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے تو ساتھ ہی حکم آ گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایمان لے آؤ، توبہ کرو۔ وہ کہنے لگے اتنے اچھے کام کرو، یہ شرط بڑی سخت ہے، پتہ نہیں میں کر سکوں گا نہ کر سکوں۔ پھر دوسری آیت آگئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا ذالک معلق بمشیۃ اللہ، اس وقت مایوسی میں چاہ رہے تھے نا، یہ تو اللہ نے کہا میں اپنی جس کو چاہوں گا، پتہ نہیں میرے بارے میں چاہیں یا نہ چاہیں۔ پھر جب یہ آیت اتری نا جو ہمارا موضوع آج کا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، اور میرے گناہگار بندو کیا ہو گیا تمہیں، کیوں میری رحمت سے مایوس ہوتے ہو؟ کہاں اب ٹھیک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جانب نا امیدی، مایوسی اور اس کی وجہ سے پھر بے راہ روی دکھائی دیتی ہے۔ علامہ صاحب کیا یہی وجوہات ہے، مایوسی اور نا امیدی ہی پھر آگے جا کے پورے معاشرے کی خرابی کی جڑ بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا موضوع بڑا اہم ہے، انسانی معاشرے کے حوالے سے بھی، اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی، اور انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی۔ چونکہ امید زندگی میں آگے بڑھنے کی وہ کرن ہے جو انسان کے اندر بجلی پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہر مشکل کو رونتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اور مایوسی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان جمود کا شکار ہو جاتا ہے، پھر آگے بڑھنے کا حوصلہ اور آگے بڑھنے کا عزم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اسی مقام پر رہ جاتا ہے جہاں پر پہلے دن تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو لمحہ بلمحہ آگے بڑھائے، اور انسان کو وہ موقع فراہم کرے کہ انسان گزشتہ دن کی نسبت آج کے دن چند قدم آگے بڑھا ہوا ہو۔ اس لیے احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ مومن نہیں جس کا آج کل کی طرح سے گزرے، گزشتہ کل کی طرح سے، یعنی ہر مومن وہ ہوتا ہے جس کا آج کا دن گزشتہ کل کی نسبت بہتر ہو۔ بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنا کب ممکن ہے؟ جب وہ اس کے اندر امید کا چراغ روشن ہو اور امید کی کرن روشن ہو۔ ایک بچہ اگر یونیورسٹی جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو اس امید پر کہ وہ پڑھ لکھنے کے بعد ایک ڈگری لے گا، ڈگری کے لیے اگر وہ شب و روز محنت کرتا ہے تو اس امید پر کہ اس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر ایک اچھے سٹیٹس کی زندگی گزارے گا۔ اگر ایک انسان اجتماعی زندگی میں جد و جہد کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آگے آنے والے وہ نتائج جس کی وہ امید اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے۔ اب اگر وہ امید ہی نا امیدی میں تبدیل ہو جائے تو وہ کیسے محنت کرے گا؟ محنت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نا امیدی کو صرف گناہ نہیں کہا گیا بلکہ گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اب آئیے، یہ ہے ایک اجتماعی زندگی کا مسئلہ اور موضوع۔ جب آپ اللہ اور بندوں کے درمیان دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سانچہ دیا ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، خود اس کلام کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو صرف امید ہو اللہ کے حوالے سے تو وہ پھر ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن چونکہ یہ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے اس لیے کرتے رہو، اس لیے پھر اس گناہ میں وہ طغیان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں پر کہا نہیں، تمہیں خوف بھی ہونا چاہیے، اور پھر جو خوف انسان کو اللہ کی طرف واپس لوٹنے سے روکتا ہے، اس سے روکا کہ اس کی وجہ سے تم کہیں اللہ کے فیض سے محروم نہ ہو جاؤ، اس لیے یہاں پر امید رکھو۔ تو اب یہ جو نا امیدی ہے اور یہ جو امید ہے، اس کے درمیان کھڑے ہونے کا مطلب ہے ایمان۔ اگر میرا عمل وہ ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر یعنی میں آگے بڑھوں گا اور اللہ مجھے عطا کرے گا، چونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اگر میرا عمل وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیچھے کی طرف جا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں مجھے عقاب ملے گا۔
اس لیے گناہگاروں کے حوالے سے قرآن کریم نے جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کریم میں وہ بڑی عجیب و غریب ہے. کچھ آیات کی تلاوت ابھی مولانا نے فرمائی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں اللہ وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. وہ اللہ جو فرعون جیسے انا ربکم الاعلی کہنے والے اللہ کے دشمن کی ہدایت کا آخری وقت تک منتظر رہتا ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فرعون سے زیادہ ظالم، فرعون سے زیادہ نافرمان، فرعون سے زیادہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہلوانے والا کون تھا؟ کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ اس کے توبے کے انتظار میں رہتا ہے. سبحان. اور اس لیے کہا گیا کہ اگر ایک شخص موت کو دیکھنے سے پہلے اگر اللہ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کرے اللہ بخش دے گا. سبحان. اس لیے کہا کہ جو شخص نا امید ہوتا ہے وہ پھر کبھی بھی اللہ کی طرف لوٹتا نہیں ہے. جب ایک شخص گناہوں میں بالکل مبتلا ہو جاتا ہے اور سارا اس کا وجود جو ہے گناہوں میں اٹ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں اتنا گناہگار ہوں، اب تو میری بخشش نہیں ہونی. جب بخشش نہیں ہونی تو گناہ میں وہ زیادہ آگے بڑھتا ہے. اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. کہتا نہیں، چاہے تم نے جو بھی گناہ کیا ہے تمہارے لوٹنے کے دروازے موجود ہیں تب تک جب تک تم موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو. موت کو دیکھنے کے بعد واپس پلٹنے کا دروازہ بند ہے، لیکن اس سے پہلے جتنا بھی موقع ملتا ہے انسان کو پلٹنا چاہیے. اس لیے جو ہمارے صوفی شعراء ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا رستہ بتایا ہے اور کہا کہ اگر تم نے 100 بار بھی توبے کو توڑا ہے، 100 بار تم نے توبہ کیا اور اس کے بعد دوبارہ تم نے نافرمانی کی، تب بھی واپس آؤ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ جو ہے انسان کو بخشتا ہے. اب آگے دیکھیں، یہ جو اللہ بخشتا ہے، یہ جو جملہ ہے یہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے. لیکن کیا اس امید کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ بخشتا ہے اس لیے اب میں چاہے جو کچھ بھی کروں کرتا رہوں؟ نہیں، یہاں پر پھر خوف ہے. پھر کہا گیا نہیں، یہاں پر پھر ڈرو. اس لیے دونوں کو بیلنس رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی حقیقی معنوں میں اپنے تمام جرائم سے توبہ کر کے لوٹتا ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ پہلے نقل کروں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حجاج کے جیل کا ایک داروغہ ہے، وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے. اس نے اس سے پہلے ہزاروں آل رسول بچوں کو قتل کیا ہے. چونکہ اس کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے نبی کریم کی اولاد پر، اس لیے اب وہ مایوس ہے. مایوسی کی وجہ سے اب وہ بستر مرگ پر رہتے ہوئے وہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہر برائی انجام دیتا ہے. کہتا ہے اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جہنم ہے تو پھر میں کس چیز کا خوف کروں. فرمایا کہ وہ جو اس نے پہلے جرائم انجام دیے تھے وہ چھوٹے تھے، اس کا یہ جرم زیادہ بڑا ہے. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا باقی تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے انکار کرنا، یہ انکار ہے. یہ انکار ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود واپس اگر اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو چونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے. غفار یعنی مبالغہ ہے مغفرت کے حوالے سے، اس جتنا کوئی مغفرت نہیں کرتا. تو اس لیے اب یہاں پر 2 چیزیں اللہ نے بیان کی اور وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. ان اللہ یغفر، اللہ مغفرت کرتا ہے کس چیز کو؟ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف معاف کرتا ہے نہیں، بلکہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اس کے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو اجر بھی دیتا ہے. سبحان. یعنی ایک شخص نے زنا کیا، ایک شخص نے چوری کی، ایک شخص نے قتل کیا، ایک شخص نے کوئی اور گناہ کیا، لیکن اس نے حقوق الناس کی ادائیگی کے بعد، یہ شرط یہ ہے کہ حقوق الناس وہ ادا کرے پہلے، یعنی اللہ کے بندوں کو راضی کرے. کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹا کہ بار اللہ میں نے تیرے بندوں کو تو راضی کر لیا، ان پر میں نے ظلم کیا تھا، اب تیری طرف آیا ہوں کہ تو مجھے بخش دے. تو اللہ نہ صرف بخشتا ہے بلکہ اس کے انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے. اب اس سے زیادہ کرم اور کیا ہے؟
اس سے زیادہ کرم کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. اللہ یہ تعالیٰ کب کی ہے رحمت- جب انسان کے اندر امید کی کرن روشن ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو لوگ انکاری ہیں وہ زبانی طور پہ نہیں لیکن اس عمل سے جو کہ آپ نے بتایا یہ رویہ جو ہے وہ خود جو ہے اس چیز کا کی نفی کرتا ہے. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا میں, مفتی عبد المبارک صاحب, جاننا میں یہ چاہوں گا کہ ابھی علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ آتا ہے, اسی پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا وضاحت بھی فرمائیے گا اور پھر موضوع پہ بھی آئیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سے جنت میں جانا ہے. اللہ, اگر گناہ کرتے ہوئے ملتے ہیں ایسے لوگ یقیناً ہمیں زندگی میں ملتے ہیں, مجھے بھی کئی لوگ ٹکرائیں جنہیں اگر ہم کچھ کرتے ہوئے دیکھیں, جھوٹ بولتے ہوئے دیکھیں, ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھیں, نفع زیادہ لیتے ہوئے دیکھیں, کہتے ہیں یار ہم نے کون سے جنت میں چلے جانا ہے, آ جاؤ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں. یہ ہٹ دھرمی یہ کیا ہے, یہ رویہ کس چیز کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا موضوع بہت اچھا ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک واضح ڈائریکشن دیتا ہے. اصل پرابلم کیا ہے کہ ہماری ڈائریکشن خراب ہو گئی ہے, ہماری سوچ کا زاویہ خراب ہو گیا ہے, ہمیں اپنے منزل کا تعین نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو, تمہارا امتحان ہو, تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. اب ہم جو انسان ہیں وہ اس مقصد حیات کو بھول کر, ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے واسطے کیا. ہم نے خود پسندی کو, اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھ لیا. اللہ, جس مالک نے ہمیں بنایا ہم اس سے ناتا رشتہ کمزور کر کے اپنے آپ کو جزا اور سزا کا مالک سمجھ بیٹھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچیں وہی ہونا چاہیے. اچھا وہ نہیں ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہی ہوں, لیکن جب کامیاب نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. بھائی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے ہمارا اختیار کتنا ہے؟ کہا ایک پاؤں اوپر کرو, کہا اوپر کیا, کہا دوسرا بھی اوپر کرو, کہا یہ تو نہیں کر سکتا, کہا اتنا اختیار ہے. واہ سبحان. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ سب اختیار اس اختیار والے رب کا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہیں اس لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, تمہاری جانچ کرے, تمہارے لیے ایک انعام رکھا, اس کا نام جنت ہے. صحیح نہیں چلو گے تو ایک دوزخ ہے, اس کو وہاں ڈالوں گا, تو تم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا تمہیں آزماؤں گا, ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, خوف سے آزمائیں گے, پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے, ٹھیک ہو گیا, طبیعت کی خرابی سے آزمائیں گے. وہ آزماتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد کامیاب وہ ہے جو صبر شکر کرے. ہم بولتے ہیں نہیں کون سے لیے اونچی بلڈنگ ہے ادھر سے چھلانگ لگائیں. ہم بولتے ہیں خودکشی کریں. وہ بولتا ہے صبر شکر کرو, تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے. مایوسی کیا ہے؟ مایوسی یہ ہے بندہ یہ سمجھتا ہے میں جس مصیبت میں گر گیا ہوں واپس آ ہی نہیں سکتا. میرا یہ دوست بھی ناتا توڑ گیا, اس کا بھی موبائل بند ہے, وہ میرا تعلق دار تھا, بہت پار والا تھا, اس نے مجھے جھڑک دیا, مجھے بھگا دیا, اب تو میری بیک پر کوئی بھی نہیں ہے. ارے اللہ, جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں لمحہ بلمحہ دیکھ رہا ہے. بے شک. اور جس کے ہم امتی ہیں وہ اپنی قبر انور پر اپنے امتیوں کے احوال و اعمال سے باخبر ہیں. وہ ہمارا درود بھی سنتے ہیں, بے شک. ہمارے برے اعمال پہ غمگین بھی ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنی جزا اور سزا کے خود ہی مالک ہیں, ہم اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں. جب بندہ اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہے تو بندہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان اپنی اتنا بڑا ترم خان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, بس ایک سانس کی مالا ہے جو ٹوٹنے والی ہے. یہ ایک مشین سے چل رہا ہے جس کا سیل کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا, اس کی دھڑکن ختم ہو جائے گی. اچھا اس نے ہمیں باقاعدہ سسٹم کے ساتھ بھیجا, ہم اس سسٹم کو خراب کرنا چاہتے ہیں.
वो कहता है मायूस नहीं होना, मैं हूं। हम उसके होने का इनकार करके ही मायूस होते हैं। अल्लाह। जब भाई हमें क्या फिक्र है, जब बच्चा होता है ना तो उसको मुश्किल हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मुसीबत हो, आफत हो, कहां जाता है? माँ के पास। अम्मी ऐसा हो गया, बाप के पास। ये माँ और बाप वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो कहता है अगर तुम किसी मुसीबत में आ गए हो, इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा, अगरचे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मायूस ना होना, मेरी रहमत से, मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है, ये अल्लाह फरमा रहा है। लेकिन हम उसकी रहमत से मायूस होकर हम अपना फैसला खुद करना चाहते हैं। जब अपना फैसला खुद करना चाहते हैं तो वो कहता है वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, अपने आप को खुदकुशी की तरफ ना लेके जाओ, हलाकत में ना डालो। तुम्हें इनाम सुनाऊं, इनाम यह है कि इन्ना मअल उसरि युसरा फइन्ना मअल उसरि युसरा, अगर तुम्हें एक मुसीबत दूंगा तो 2 आसानियां भी दूंगा। अल्लाह। यहां पर युसर नकरा है, उसर मारफा है। यहां उसर में एक माना मुराद लेंगे, लेकिन युसर में 2 माना मुराद लेंगे। अगर एक मुश्किल आएगी तो 2 मर्तबा आसानियां दूंगा, उस मुश्किल पे सब्र तो करो। लेकिन हम बोलते नहीं, एंड हो गया, दी एंड, खत्म। उसने फोन नहीं उठाया, उसने मना कर दिया, वो पीछे से हट गया, अब क्या होगा मेरा? अरे जिसने हमें बनाकर भेजा है वो हमारा है। बेशक बेशक, हमें मायूस नहीं होना है। यही हमारा आज का पैगाम है। वाह, बिल्कुल। वाह, और सुभान फिर अल्लाह, फहीम, सुभान अल्लाह। वो तमाम लोग जो आगा भाई के लिए मैसेजेस भेज जी, रहे जी, होते हैं, जी। तो हमें उनके लिए एहसास होता है कि उनका आज भी भरोसा अल्लाह रब्बुल जलाल की जात बेशक, पर ही है बेशक, कि वो बेशक। वज़ाइफ के लिए बात कर रहे होते हैं, वो अल्लाह बेशक, रब्बुल और इज्जत वज़ाइफ से मांग जाने। रहे होते हैं। और आगा भाई हालांकि बार बार कह रहे होते हैं कि पहले डॉक्टर के पास जाएं आप, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि पहले अल्लाह से नहीं, लौ उससे लगाएं पहले जाए। आगा भाई कहते और हैं उसके बाद- 5 वक्त की हाँ, नमाज 5 पढ़ें, वक्त की फिर नमाज डॉक्टर के पास जाएं। आगा भाई का बिल्कुल। सबसे पहले ये आता है 5 वक्त की नमाज पढ़ें। उसके बाद तो बड़ी सवालात- खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। सवाल की जानिब आऊंगा, जो आपने हवाला दिया यहाँ पर खुद परस्ती का, वो एक बहुत बड़ी बात है इमरान भाई, कि हम खुद परस्ती में इतने मुलव्विस हो गए हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल भी यही है कि हलाकत है 2 चीज़ों के अंदर, एक खुद परस्ती और एक नाउमीदी। उन दोनों को मिला के एक साथ जो है वो पेश किया। तो इतना बड़ा जो है वो अलमिया है, इस पहलू पर भी बात करेंगे। लेकिन आगा भाई इसी नाउमीदी से उम्मीद की एक किरण जो है वो जागी है। और आपके लिए आपसे एक वजीफ़ा पूछा है। हसन अली साहब हैं, सुल्ताना उनकी वालदा का नाम है, कुवैत से इनका ताल्लुक़ है। परदेश में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, बच्चों की शादियां करवाने की कोशिश करते हैं, टूट जाती हैं, कारोबार सेट नहीं हो पा रहा है, सारा निज़ाम तितर बितर हो गया है, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कोई वजीफ़ा बता दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परदेश में आप गए बनने के लिए, पाकिस्तान को छोड़ा, यहाँ पे कितने जनाजे छोड़े होंगे, कितनी शादियाँ छोड़ी होंगी, कितनी तीमारदारियाँ छोड़ी होंगी, और वहाँ जाकर ना आप अपनी औलाद को सेट कर पाए, ना उनकी शादियाँ हो पाई, ना कारोबार सेट हुआ। ऐसे बेशुमार मसाइल हमारे माशरे के अंदर ऐसे मौजूद हैं कि बैरून मुल्क हमारे मुसलमान भाई, हमारे पाकिस्तानी भाई जो परदेश में जाकर इतनी स्ट्रगल करते हैं डे नाइट, और उनको ऐसे मामलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला सबके लिए मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन। यकीनन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके मसाइल हल होंगे। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर लीजिए। देखें, ये रमज़ान शरीफ का माह मुबारक है, इसमें फ़राइज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है, नवाफिल का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर है। इस माह मुबारक में इंशाअल्लाह ताला आप इस यकीन, इस उम्मीद, इस अक़ीदे के साथ वज़ाइफ कीजिए कि इंशाअल्लाह अगले रमज़ान से पहले पहले वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, और जितनी स्ट्रगल आपने परदेश में की अब तक, उन तमाम के रिजल्ट्स इंशाअल्लाह पॉजिटिव आ जाएंगे। सबसे पहले इशा की नमाज के बाद 121 मरतबा सूरह फलक और 121 मरतबा सूरह नास, 1 to 1 सूरह फलक, 1 to 1 सूरह नास। तमाम घर वालों को, अपनी अहलिया को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को लेके बैठ जाएं और एक ही नशिस्त के अंदर ये वजीफ़ा करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये वजीफ़ा सब अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करें। और तीसरा कलमा पढ़ें। तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो हम उमूमन सलातुत तस्बीह के अंदर पढ़ते हैं। तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगें और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें। देखिए, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ने का भी दुरूद पाक का एक तसलसल है, एक तरीका है, करना चाहिए, लेकिन एक डेकोरम भी होता है।
जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाजों की औकात में पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, किबला रू खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का तसव्वुर करते हैं, दुनिया से बेजारी का इजहार करते हैं, इसी तरह मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अगर इसी तरह बावजू बैठकर किसी भी नमाज के बाद जब आपके पास वक्त हो एक 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, आंखें बंद करके, गुंबद खिज़रा का तसव्वुर करके, सुनहरी जालियों का तसव्वुर करके, ये सोच के कि मैं यहाँ से दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा दुरूद पाक सुन रहे हैं, और अल्लाह के रसूल से इस तरह गुजारिश कर लीजिए कि आपको आपके अहले बैत अतहार का वास्ता, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरे मामलात पे नजर करम फरमा दीजिए। आप यकीन कीजिए पहाड़ के बराबर मसाइल होंगे ना, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए ये रूई के गाले से ज़्यादा की हैसियत ही नहीं रखते। अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, आज से बैठ जाइए इंशाल्लाह। मुझे बहुत जल्द यकीन है कि आप 2 से 3 महीने में या 40 दिन में मुझे कहीं ना कहीं से रब्ता कर लेंगे कि जी मुझे करते हैं इस तरह माशाल्लाह कि हमने आपको फलाने चैनल पे देखा, वहाँ पर हमने आपसे रब्ता किया, आपके दिए हुए वज़ाइफ किए, अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए। अल्लाह ताला ही निकालता है, तरीका मैंने आपको बता दिया। एक और सवाल आया हुआ है, फहद साहब हैं, हुमायूं की वालदा का नाम है, यकीनन ये गालिबन ह्यूस्टन USA से इनका ताल्लुक है। सहरी, इफ्तारी, रमज़ान, ईद, बकरीद, हर वक्त घर में इनके झगड़े फसाद रहते हैं, कोई वज़ाइफ है तो बता दीजिए। झगड़े फसाद इस वक्त तो बहुत सारे घरों में रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन, टेंशन, अदम बर्दाश्त। रमज़ान शरीफ के अंदर तो हम लोग वैसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, रोज़ा रख के तो वैसे ही हम लोगों पे एहसान कर रहे होते हैं। 11 महीने के हमारे अवामिल कुछ और होते हैं, 12वें महीने में रमज़ान शरीफ में जब शैतान बंद है और इस वक्त हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो इस वक्त हमने सोचा क्यों ना हम खुद अपने आप को परेशान कर लें, हम अपनी वालिदैन की तरह नाफरमानी कर लें, अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा तंग कर लें, थोड़ा सा बीवी को तकलीफ दे दें, थोड़ा बच्चों को डिस्टर्ब कर दें, और सबको डिस्टर्ब करने के बाद फिर हम खुद ही रोना भी शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। सबसे बड़ा वजीफा घर में सुकून का है, ज़बान को बंद कर लीजिए, जो चुप रहता है वो फलाह पाता है। खुदा का वास्ता अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं और उसके बावजूद भी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि किसी की शरारत है, और अगर किसी की शरारत है, खुदा ना खास्ता कोई नजर बद है, तो उसका इलाज क्या है? नमाज की पाबंदी सबसे पहले, बावजू रहना, अपने गुस्ल। देखिए मैं अक्सर व बेशतर एक बात करता हूँ आपकी इजाजत से। जी जी जरूर। आपको वज़ाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा गुस्ल कर लें, अच्छा वजू कर लें, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर लें और मसनून दुआओं की तरफ आ जाएं, कुरान पाक की एक पेज की तिलावत रोज कर लें। आप ये कहें जी साल में तो एक कुरान हम रमजान में खत्म कर लेते हैं और 11 महीने में एक और कर लेते हैं, आपको वज़ाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मसनून दुआओं को याद कर लीजिए। खाना खाने से पहले की क्या है, भूल गए तो खाना खाने के दरमियान की क्या है, खाना खाने के बाद की क्या है, घर से निकलते वक्त क्या है, घर से वापस आते वक्त क्या है, वॉशरूम जाते वक्त क्या है, वॉशरूम से वापस आकर क्या है। अगर ये मसनून दुआएं आपने याद कर ली, आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि 786 मरतबा 786 घर के तमाम अफराद को बिठाएं, पहले उनको समझाएं कि देखो ये हमारे घर में जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, क्या ये आपको पसंद है? यकीनन आप एक सिविलाइज लोग हैं, आप चैनल पे हमें फ़ोन करके ये बातें बताते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके मसले का हल हो। जब आप ये मसले का हल चाहते हैं तो सारे घर वालों को बिठाएं और उनसे कहें कि 786 मरतबा मगरिब के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, पानी पे दम करें, एक दूसरे पे दम करें, घर के दरो दीवार पे दम करें और इसको पिएं। और इशा के बाद 1001 मरतबा या वदूदो या अल्लाह या वदूदो या अल्लाह पढ़ें और अपने घर को जन्नत का नमूना बना लीजिए। माशाल्लाह। अच्छा, एक और आपके लिए सवाल आया हुआ है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे करने से पहले उलमा कराम से करना चाहूँगा, क्योंकि आज के मौजू को हम इस सवाल के ज़रिए समझने की कोशिश कर सकते हैं और आवाम तक जो है वो ये मैसेज पहुँचा सकते हैं। सकीना साहिबा हैं, फातिमा वालदा का नाम है, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है। शौहर आदतों का ख़राब है, खुला लेना चाहती है। क्या इस चीज़ को हम इमरान भाई नाउमीदी समझ सकते हैं? क्या ये नाउमीदी है या फिर इसके अंदर वो शौहर की जो आदतें ख़राब हैं उन्हें सही होने का इंतज़ार करें या उसके लिए कुछ करें कि वो आदतें सही हो जाएं, या बिल्कुल उस चीज़ से नाउमीद हो के वो खुला ले? वजीफा मैं आपसे लूँगा, लेकिन पहले जो है मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे मौक़िफ़ आ जाए, क्योंकि खुला लेना जो है, तलाक को तो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा फरमाया गया है हलाल चीज़ों में, तो ये खुला भी जो है वो एक इसी ज़मरे में आ जाती है। उस पर ज़रा जो है वज़ाहत फरमाइए। में गुजारिश ये है कि चाहे तलाक हो चाहे खुला हो, मियाँ बीवी का जुदा होना दोनों सूरतों में अल्लाह को नापसंदीदा है। लेकिन ये भी नापसंदीदा है कि एक आदमी जुल्म ज़्यादती कर रहा है खातून के ऊपर, उसकी जान महफूज नहीं, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं, उसके बच्चे महफूज नहीं, उसको वहाँ रखना ये भी जुल्म है। ये तलाक लेने से भी बड़ा गुनाह है, उससे बड़ा है। ठीक है जी।
عام طور پہ ہم طلاق کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ہماری بیٹی ماں بہن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کو وہیں رکھنا یہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا گناہ ہے، طلاق سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. اس لیے وہاں ایسے ماحول میں نہیں رکھنا چاہیے. پہلے سمجھایا جائے، کوشش کی جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی رہنمائی کی جائے. وظائف جیسے ماشاءاللہ آغا صاحب بتاتے رہتے ہیں، اور ایک وظیفہ جو آغا صاحب نے بتایا، میں اس میں ان کی اگر اجازت ہو تو بسم اللہ. ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، میں ان کے پاؤں دوبارہ تھا. فہم ویسے وہ نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے. ایک دفعہ ہم فجر پڑھ کے اشراق کا وقت ہو چکا تھا، نکلے پشاور سے، لاہور آنا تھا. 6-7 گھنٹے سفر میں اس بندے کے نفل نہیں بند ہوئے، اور روزانہ اب ماشاءاللہ کو 90 سال کے قریب عمر ہے، اب بھی کھڑے ہو کے 2 پارے پڑھتے ہیں، اب بھی روزانہ ماشاءاللہ. سنتوں میں 1 پارہ پڑھ لیا، تہجد میں 90 سالوں میں. تو میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، تو ایک آدمی آیا اور آ کے وظیفہ اس نے پوچھا، جیسے آغا صاحب نے بتایا نا کہ مسنون دعائیں پڑھیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کو مسنون دعائیں آتی ہیں؟ آپ کے بچے گھر میں داخل ہوتے وقت کی جو مسنون دعا وہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں. کپڑے پہنتے اتارتے وقت کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں. تو ساتھ ہی رو پڑا کہ بچوں نے کیا خاص پڑھنی، ہم بڑوں کو نہیں آتی. تو آگے سے انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ شیطان باقاعدہ اعلان کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ انسان جب اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آجو، یہاں پر کھانا بھی ہے، یہاں ٹھکانہ بھی ہے. تو جب خود شیاطین کو ہم کھانا بھی دیں گے، ٹھکانہ بھی دیں گے، تو پھر کیوں ہم پریشان ہو رہے ہیں؟ اور فرمایا جب انسان مسنون دعا پڑھ لیتا ہے اس موقع محل کی، تو شیطان باقاعدہ اعلان کرتا ہے لا مبیت ولا عشاء، نہ یہاں کھانا نہ یہاں ٹھکانہ. اس لیے دعاؤں کا اہتمام، جب تک نہیں آتی دعائیں تو کم از کم ہر عمل سے پہلے بسم اللہ ضرور شروع کریں. آغا بھائی آپ اس کا وظیفہ بتا دیں تاکہ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں. جی شوہر کی بری عادتیں، دیکھیں جی شوہر کی بری عادتیں تو اس کو ٹھیک کر لیجئے. گھر کو توڑنا، خلا لینا مناسب بات نہیں ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ علماء نے فرمایا، لیکن ان کو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی. آپ نے خلا لینے کا اتنا بڑا فیصلہ اتنے آرام سے نہیں کیا ہوگا. آپ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ آپ کی شادی کو کتنے برس ہو چکے، لیکن بہرحال کوئی بھی عورت طلاق نہیں چاہتی. کوئی بھی پڑھی لکھی عورت طلاق اس لیے نہیں چاہتی کہ اس دور میں تو رشتے ہی نہیں ہیں، اس دور میں رشتوں کا کال پڑا ہوا ہے. تو آپ کیسے چاہیں گی کہ آپ کا شوہر کی چند بری عادتوں کی وجہ سے آپ اسے طلاق لے لیں؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ میری بہن ہیں، آپ خدا کا واسطہ اس گھر کو بنانے کے لیے ایک کوشش کر لیجئے. میرے کہنے پہ سورہ نساء پڑھ لیجئے عشاء کے بعد. سورہ نساء عشاء کے بعد پڑھیے، پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیے. انڈرسٹینڈنگ کوشش مت کیجیے گا کہ اس کو سمجھانے کی، آپ بس سورہ نساء پڑھیں اور پڑھ کے اس کو پانی دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ رفتہ رفتہ وہ اپنی بری عادتوں سے دور ہوگا اور اچھی عادتوں کے قریب ہوگا. جب وہ اچھی عادتوں کے قریب ہوگا تو وہ آپ کے قریب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی سے یہ مسئلہ نکل جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بیڈ کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بند ہونی چاہیے. اور پڑھنی اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو لب ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں اور آپ کی جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو کہ یا رب العزت، یا رب العالمین، میرا گھر بچ جائے، میرا شوہر واپس آ جائے وہ تمام بدکاریوں اور بری صحبتوں سے جس کی وجہ سے آپ کا گھر اس وقت اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، کہ یا رب العالمین مجھے میرا گھر چاہیے. درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر مانگ لیجئے. سورہ نساء پڑھ کے دم کر کے اپنے شوہر کو پانی پلائیے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیے جو آپ کے حق میں بہتر ہو. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے حق میں جو بھی بہتر ہوگا وہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. نعت کی طرف جو ہے میرے خیال میں ہمیں بڑھنا چاہیے. مہک ہمارے ساتھ ہیں اور مہک بڑی ہی خوبصورت آواز میں ہمیں ایک نعت سنائیں گی انشاءاللہ. بلکہ میں چاہوں گا مہک یہاں آ جائیں، کیونکہ مہک جو ہیں وہ آ جائیں. بیٹا ادھر آئیں، مائک دیجیے گا مہک کا. مہک بیٹا آ جاؤ، ہاتھ پکڑو بھائی کا، ٹھیک ہے، آ جاؤ، شاباش. نیچے سیڑھی ہے دیکھ کے، ٹھیک ہے، بس ایک اور سیڑھی ہے، ٹھیک ہے، بس آ جاؤ، چلو شاباش. مہک جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی. مہک بیٹا یہاں پہ بیٹھو، ٹھیک ہے، آ جاؤ، لائیں مائک دو بیٹا. 3، ٹھیک ہے، یہ لو مائک، صحیح ہے. چلو بسم اللہ کرو. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بس.
یا رب در رسول کی مٹی نصیب ہو، نکلے جو دم میرا تو مدینہ قریب ہو، نزا کا وقت تو ایسا بھی ہو کرم، نزا کا وقت تو ایسا بھی ہو کرم، سرکار دو جہان کا کلمہ نصیب ہو، سرکار دو جہان کا کلمہ نصیب ہو، مانگی تھی جو دعائیں وہ رب نے قبول کی، ہر بار میرا جانا دیار حبیب ہو، ہر بار میرا جانا دیار حبیب ہو، راشد دیار پاک میں دن گزرے اس طرح، قدموں میں مصطفیٰ کے مجھ سا غریب ہو، قدموں میں مصطفیٰ کے مجھ سا غریب ہو، ماشاءاللہ بہت کیا بات ہے، بڑی پیاری آواز۔ اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا مفتی صاحب، اس کے اوپر مہک کا آ جانا، تو امید پہ دنیا قائم ہے۔ اب یہاں سے مہک کے آنے کی وجہ سے اس موضوع کو میں چاہوں گا آپ سب کی اجازت تھے کہ نا امیدی سے بدل کے امید پر ہی آگے کی گفتگو ہوگی جو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اب ہم نے امید پہ بات کرنی ہے۔ مہک آ جائیں بیٹا، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں پر آئیں، ہاتھ پکڑیں۔ اور فہیم بھائی آپ نے جو عمل کیا ہے مجھے دیکھ کر حضرت حسان بن ثابت کا وہ عمل یاد آ گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ممبر چھوڑ رہے ہیں اور حسان بن ثابت کو بٹھا رہے ہیں کہ آؤ آ کے میری نعت پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فہیم بھائی آپ کا یہ عمل دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے کہ آپ نیچے بیٹھ رہے ہیں اور ہماری بیٹی کو آپ اوپر بٹھا رہے ہیں۔ ان کا رتبہ ہے جی بے شک، جو نعت رسول پاک پڑھنی جی ہے، بے ہماری شک، کیا حیثیت، کیا اوقات ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں جی، ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اب علامہ صاحب، آپ اور مفتی صاحب، آپ سے کہ اب ہمیں امید پر آنا ہے، تو امید کو پکڑنا ہے، امید کا دامن ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اس نا امیدی کے عنصر کو ہم کیسے جی ختم کریں علامہ صاحب؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، دیکھیے ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی جگہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے آپ کو رکھ کر، انسانوں کو رکھ کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہماری امیدیں بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ امیدوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہی ہے نا کہ خواہشیں لمبی ہوتی ہیں اور ان خواہشوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم جتن کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب ان خواہشوں تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر جو ہے مایوسی جنم لیتی ہے۔
اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ پر اعتماد کرنا سیکھ لیا تو نا امیدی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ پر اعتماد کرنا سیکھ لیا, اللہ پر اعتماد کرنے کے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے اس سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی بات جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم ہر آن اپنے اوپر ناظر اور اپنے تمام گرد و پیش میں حاضر سمجھیں. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرے دل میں کسی بات کے پیدا ہونے سے پہلے وہ واقف ہوتا ہے اور سنتا ہے, اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میری ایک ذہن میں سوچ کے آنے سے پہلے وہ آگاہ ہوتا ہے اور جانتا ہے, اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے لب پر کسی خواہش کے آنے سے پہلے وہ اس خواہش کو جانتا بھی ہے اور منتظر ہے کہ میں بولوں تو وہ پورا کرے, تو اس کے بعد میں پھر اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کبھی بھی نہیں جاؤں گا. لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی اور اس کیفیت سے جتنا میں پیچھے چلا جاؤں گا, جتنا میرا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا, ویسے ویسے میری امیدیں بھی اسی حساب سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی. میں دیکھیں آج کی مادی دنیا میں ہم پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں, خاندان پر بھروسہ کرتے ہیں, افسری پر بھروسہ کرتے ہیں اور سرکار کے کسی ڈنڈے اور عہدے پر بھروسہ کرتے ہیں. یہی چیزیں ہیں نا ہمارے بھروسے کی, لیکن خود ان کی اپنی عمر کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا اپنے ارد گرد کے بڑے بڑے طاقتور لوگ, چاہے وہ وردی پہنے ہوئے ہوں یا پھر جو ہے وزیر اعظم اور صدر کے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں, بہت ہی کم عرصے کے بعد وہ اس طرح سے مٹا دیے گئے کہ ان کی داستان بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. فرعون مٹا دیا گیا, عبرت کا نشان. میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں بھی وہی تاریخ ہے نا, وہی سنت الہیہ ہے نا. فرعون کا مٹنا اللہ کی سنت ہے بے شک. اسی طرح سے آج کے دور میں بھی جس میں فرعون کی خصوصیت ہو, جس کے اندر فرعونی خصوصیات ہوں, وہ فرعون ہے. اس کے ساتھ بھی وہی سنتیں پیش آئیں گی جو اللہ کی سنت ابتدا سے چلی آ رہی ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے اللہ سے اپنا ناطا جوڑ لیا, اس کو اگر 10,000 سال گزر گئے ہیں تو وہ زندہ ہے اور اس کا اثر زندہ ہے. اور جس نے اپنا ناطا اللہ سے توڑ کر مخلوق سے جوڑ لیا اور اپنی امیدوں کا محور مخلوق کو بنا لیا, اس کو مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. سقراط کے حوالے سے لکھا ہے کہ بادشاہ گزر رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ سقراط یہ سامنے والے ٹیلے کے اوپر پتھر پہ لیٹا ہوا دھوپ سینک رہا ہے. تو اس کو بڑا شوق تھا, چونکہ سقراط کا بہت بڑا نام تھا. تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ قریب گیا اور لشکر کو اس نے روکا, وزیر کو لیا, سقراط کے قریب گیا. وزیر سے کہا کہ ذرا اس سے بات کرو. وزیر نے اس سے کہا کہ سقراط آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں. کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ یہ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں. ہوں گے. کہا بادشاہ نے جب اس کی یہ بے نیازی دیکھی تو کہا کہ سقراط میں آج خود چل کر آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کوئی چیز مجھ سے مانگ لیں, میں دے سکتا ہوں, میں دے دوں گا. سقراط نے آنکھیں نہیں کھولی, آنکھیں بند کیے اسی طرح سے لیٹے لیٹے کہا کہ بس ایک خواہش ہے. اب وہ کیا؟ کہا میرے اور دھوپ کے درمیان تم رکاوٹ بنے ہوئے ہو, ذرا ہٹ جاؤ. بے نیازی کی یہ کیفیت انسان کو بادشاہوں پر بھاری کر دیتی ہے. اور یہ بے نیازی کب آتی ہے؟ جب انسان اس بے نیاز سے جڑ جائے جو بے نیاز حقیقی معنوں میں ہے, اور وہ صرف اور صرف ذات خداوندی ہے. بے شک. اس لیے ہماری عملی زندگی میں اگر ہم اس ہستی سے جڑ جائیں جو ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے, ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے, ماں سے زیادہ واقف ہے, بے شک ہم سے زیادہ واقف ہے, تو پھر اس کے بعد مایوسی بالکل جنم نہیں لے سکتی. بالکل جنم نہیں لے سکتی ہے مفتی صاحب, مایوسی بالکل جنم نہیں لے سکتی. علامہ صاحب نے بتا دیا, لیکن ہم نے بچپن میں ہے پڑھا جی کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. وہ نیند تو واٹس ایپ کی وجہ سے اور فیس بک کی وجہ سے نہیں آتی, اور یہ جو پیکیجز آج کل چل رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں آتی ہے. ماشاءاللہ. تو پھر میرے خیال میں آپ کو اس فون کو رکھ دینا چاہیے مفتی صاحب. یہ مثال آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال میرے سامنے 10واں پارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا, پیارے حبیب
تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور جو تمہاری اتباع کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کدھر گئی پھر مایوسی، کدھر گئی نا امیدی؟ اور وہ خود اعلان کر رہا ہے، پھر آگے فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو بشارت دے دو کہ اللہ رب العزت نے ان کی جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ من المؤمنین انفسهم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا۔ جب ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ماشاءاللہ، جب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، جب ہم اللہ کے خریدے ہوئے غلام ہیں، مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی۔ ابھی پچھلے ہفتے بڑا اس ملک میں شور اٹھا بالکل کہ وہ اقلیتی کمیشن میں قادیانی آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بات ہے 74 کی، جب پوری اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی، آئین پاکستان بن رہا تھا، پھر یہ مسئلہ زیر بحث تھا، مسئلہ بھی 100 سال پرانا تھا۔ تو انہی قادیانیوں کا ایک گروپ جو لاہوری گروپ کہلاتا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ مجدد مانتا تھا۔ ہمارے نزدیک تو اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو وہ آئے علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اس وقت نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر، جس کی گواہی بعد کے اسمبلی کے بہت سے ممبروں نے دی، اور کہا نورانی اس میں یہ لکھ دینا کہ وہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے لیکن لاہوری نہیں، اور یہ رقم ہے، کہا لے جاؤ، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمیں تم کیا خریدو گے؟ محترم، جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کی افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو امید دلا رہے ہیں، لوگوں کو مایوسی سے بچا رہے ہیں، یہ سب ایک نور کی جھلکی ہے نور مصطفیٰ سے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور اگر ہمارا تعلق اس ذات سے کمزور ہے، اللہ عز و جل نے اپنا پیارا حبیب ہمیں دیا ہے، ہمارا تعلق اگر اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے کمزور ہے، تو پھر تو نا امیدی، مایوسی اور کون سے گھڑے ہیں سب میں گرنا ہے۔ اور اگر ان سے مضبوط ہو گیا، اللہ سے مضبوط ہو گیا، اور کیسا مضبوط کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں صحابہ کرام کی میں بات آپ کو سناؤں، مورخ لکھتا ہے، میں حیران ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہیں، لیکن باتیں کیا کرتے ہیں؟ روم کو فتح کرنے کے لیے کب نکلنا ہے، اللہ، ایران کو فتح کرنے کے لیے کب جانا ہے، فلاں سلطنت کو کب گرانا ہے۔ حال کیا ہے؟ تلوار ہے تو ٹوٹی ہوئی، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر نہیں، جائیں جنگ میں تو گھوڑے پورے نہیں، ایک ایک اونٹ پر 3 سوار ہیں، اور سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ امید ہے جس امید کی کرن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں جلایا۔ اور کیسے وقت میں، اس سے ہٹ کر ایک اور بات بتاؤں بیٹی کے اوپر، وہ دور وہ تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو لوگ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر کیا فرمایا؟ جب پیارے آقا علیہ السلام کے گھر میں آئی شہزادی کونین فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج تو ہر بندہ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے، فخر سے بات کرتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دور میں پھر بیٹی کی عزت، بیٹی کی عظمت بیان کی۔ اسی بیٹی کے اوپر میں آخری باتیں کرتا ہوں۔ ہم سب کی بہن بیٹیاں ہمارے گھروں میں نہیں رہیں گی، شادی کر کے جاتی ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان طلاق کے اعتبار سے اس کی شرح سب سے بلند ہو چکی ہے، اللہ، اور ہر سال بتدریج بڑھتی ہے، اور ہر سال بتدریج بڑھ رہی ہے۔ یہ اس آزادی کی وجہ سے ہے جو انڈین ڈرامے دیکھ کر، جو ٹک ٹاک، فیس بک اور یہ چیزیں دیکھ کر، جو بیٹیوں کی تربیت نہ کر کے جو کام ہو رہا ہے۔ پہلے ہماری مائیں بہنیں برداشت کرتے کرتے اپنے گھر گزار گئیں، بسار گئیں، اور سب معاملات سیدھے ہو جاتے تھے۔ ابھی تو ذرا سا بولا نہیں،
آپ نے مجھے غصہ کیا, آپ نے مجھے ہرٹ کیا, اتنے لوگوں کے سامنے مجھ سے بلند آواز سے بات کی, میں کھلا لوں گی, میں گھر نہیں بساؤں گی, اپنا کھانا خود گرم کریں. اپنا, ہاں ابھی نئے نئے ڈرامے آ گئے عورت مارچ کی آزادی کے چکر میں. تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اسلامی تربیت سے ہٹ کے ہو رہا ہے. یہ بیٹیاں جو ہے نا ہماری, بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے مبارک صاحب کہی, کیونکہ اب وہ خواتین ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو بینرز اٹھا کے نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم وہ عورتیں نہیں جن, اور آج جو گفتگو کر رہے ہیں بڑے ہی منفرد ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال بھی قرآن حکیم میں فرماتے رہے ہیں, اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ نا امیدی, یہ مایوسی کیوں ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال ساتھ موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ جو تیسرا شخص ہے تمہیں معلوم ہے, تیسرا جو ہے, معاف کیجیے گا شخص, تیسرا جو ہے تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال. تو کیا نا امید انسان کہیں ہو سکتا ہے کہ جب جہاں کہیں بھی انسان اکیلے ہو یا اس کے ساتھ کوئی ایک ہی شخص کیوں نہ موجود ہو, لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات ضرور اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے. تو پھر ہم کیوں, ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے اندر یہ مایوسی اور یہ نا امیدی کیوں ہے بھائی, کہ جب اللہ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ یہ تو کافروں کا شیوا ہے کہ نا امید ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں. تو عمران بھائی آپ سے ہی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہم واقعتاً جب اللہ رب ذوالجلال کی بات کے بعد اس بات کو آگے دیکھا جائے تو پھر معاشرتی طور پر ہم بات کرتے ہیں, اور جب آپ نا امید ہوتے ہیں, جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو طرح طرح کے گناہوں میں پڑتے ہیں. جیسے چھوٹی سی بات ابھی جو آغا بھائی سہر سے پہلے کر رہے تھے کہ یہ چور ڈکیت کی جو بات کر رہے تھے, یہ بھی جب نا امید ہو جاتے ہیں, جب مایوس ہو جاتے ہیں, تب یہ گناہ کے کام میں پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے جائز سمجھتے ہیں, ان کاموں سے آنے والی اس انکم کو حلال سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کے اوپر سے وہ اعتماد, وہ یقین ختم ہو گیا, نا امید ہوئے, مایوس ہوئے اور گناہ میں پڑ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں بہن. ایک وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے, یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیں. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر شے اس سے ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ہر شے اسے ڈراتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, پیچھے بھی موت نمرود کی صورت میں, آگے بھی موت آگ کی صورت میں. فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں جینا لنصرتکم, ہم آپ کی نصرت اور مدد کے لیے ہیں. تو فرمایا اما الیکم فلا, خود آئے ہو تو چلے جاؤ. کس حالت میں کہ آگ میں جا رہے ہیں آغا صاحب گولی کی رفتار سے. اما الیکم فلا, خود آئے تو چلے جاؤ. واما الاللہ فبلا, اور اگر اللہ نے بھیجا تو آ جاؤ. تو اللہ نے بھیجا تو نہیں, اجازت لے کے آئے ہیں. اللہ حاجت الیکم, مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں. حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اس لیے ایک بہت بڑا وظیفہ میں پیش کرنا چاہوں گا. روایات میں ملتا ہے کہ حسبی اللہ, اللہ کا جب بھی نام لیں ایک تو منہ بھر کے لینا چاہیے. جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں ایسے میں اللہ کا نام بھی ویسے لیتے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بے ادبی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو میں جھوٹی زبان سے بھی جو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی ساری امیدوں کو پورا فرما دیں گے. ایک گزارش تو یہ ہے. دوسرا, آج نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. جیسے انسان کو ڈائریا ہو جاتا ہے نا, ہیضہ جسے ہم کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے. ایسے جب ایمان کا ڈائریا ہوتا ہے, ہیضہ ہوتا ہے, تو اندر سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت, وہ عشق رسول ختم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو وہ موجود تھا, سامنے موت نظر آتی تھی اور مسکرا رہے ہوتے تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ وقت کا بادشاہ ان کو ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالنے لگا ہے تو رو پڑے. تو جب بلایا گیا کہ روئے کیوں, تمہیں کہا تھا کہ ہماری بات پہلے مان جاؤ, اب مانے ہو. کہا نہیں نادان, میں اس پہ تھوڑا رو رہا ہوں کہ تم مجھے اس پہ ڈال رہا ہے, میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے, کاش میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی ہے کہ کر کے اللہ کے نام پہ نچھاور ہوتا. تو جن لوگوں کی اللہ کی ذات پہ امیدیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے, بیوی پاس بیٹھ کے رو رہی ہے, کہہ رہی واہ حزنا واہ حربا واہ ہما واہ کربا, ہائے افسوس کہ میرے بلال مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں. تو فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. جب بٹھایا گیا تو فرمایا غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبا, وہ دیکھو میں تو اپنے آقا اور صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جب آخرت کی امیدیں ہوں گی تو
میری بہن پھر یہاں کے مسائل یہ سارے یوں جڑ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ مایوس. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کال کی، آپ کسی وجہ سے مصروف تھے، میں نے دوبارہ کال کر دی، آپ نے پھر یہ بندہ لگتا مجھ سے ناراض ہو گیا، یہ بندہ لگتا متکبر ہو گیا، یعنی اپنے ہی ہم وسوسے نا اپنی ایک کیسٹ فلم چلانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چل کے آتا ہے، آپ کے گھر میں چل کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی جان میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو وہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب آ کے کوئی کہے کہ میں ملنے کے لیے آیا تو وہ کہیں مصروف ہے، آرام کر رہا ہے، کوئی بھی اس کی مصروفیت ہے، وہ کہے چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ اور اس کو برا نہ مانو. ہم تو فون نہ اٹھانے پہ برا اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جی متکبر ہو گئے ہیں، دوبارہ فون نہیں کرتے. میں نے آپ کو فلاں دن فون کیا تھا، آپ نے اٹھایا ہی نہیں، کہا تو بڑے آدمی ہو گئے. کس ٹینشن میں ہے بیچارہ، کس بیماری میں ہے، کس مصیبت میں ہے. ایسے ہی روڈ پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہماری گاڑی کو آگے تھوڑا سا آگے کو ٹچ کرتے، وہ پتہ نہیں بیچارہ کس ٹینشن میں ہے، ہم اتر کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کوئی آگے نہیں جا رہا، تیز اس سے چلنے نہیں جا رہا، ممکن ہے تو اس کے گھر سے فون ہے اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، پتہ نہیں بیچارہ کس ٹینشن میں ہے، گھر میں بچے کے لیے دوائی کے پیسے نہیں ہیں. بالکل. اس لیے اچھا گمان کرنا، دیکھیے اچھا گمان کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے، یہ دو چیزیں اس کا حل ہے. اگر ہم اس کفر سے نکلنا چاہتے ہیں، مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں اس کا حل ہے کہ ایک تو ہم اچھا گمان کرنا شروع کر دیں، ہر ایک کے بارے میں اچھا، ظنوا بالمؤمن خیرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا ویسے معاملہ کرے. ہاں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت. اور جو آپ نے بڑی پیاری بات کہی وسوسوں والی، کہ ہم اپنی ہی ایک کیسٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہی ذہن میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوا، بیوی یہ کر رہی ہے، بیوی اور کر رہی ہے. پھر عمران بھائی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں پھر ویسا ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. حدیث ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے. بے شک ایسا ہی ہونا ہے. تو میں پھر آپ کی جانب آتی ہوں مبارک صاحب، آج کے دن کا میسج کیا ہے جو ہم نے نا امیدی اور جو مایوسی کے بارے میں ڈسکس کر کے سیکھا ہے؟ کیا میسج دیں گے آج ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میسج تو آج کے دن کا یہی ہے کہ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور مومن کی شان یہی ہے کہ وہ امید پر جیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ رب العزت اس کے معاملات کو سہل اور آسان کر دے. مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا. اور میں ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا بدگمانی بھی ہے. شوہر بیوی سے بدگمان ہے، بیوی شوہر سے بدگمان ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. تو آج میں یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھیں. اور اپنی جس طرح کل ہم نے بات کی تھی ماں کے اوپر، تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے بھی جو سلوک فرمایا ہے وہ ہم لوگ وہ نہیں کر رہے. ایک مرتبہ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پانی پی رہی تھی، فرما عائشہ تھوڑا بچا کر دینا، اور وہیں سے پینا. تو پھر وہاں سے جب وہ ان کو بچا کر دیا تو کہا عائشہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ خود بھی وہاں ہونٹ لگا کر پانی پی اور بتایا کہ بیوی سے محبت کرو، پیار کرو. اور آج ہم یہ ہے کہ بیوی کے موبائل میں کس کا فون آیا ہے، اس کا لاک کیوں نہیں لگا ہوا، کیوں لگا ہوا ہے، اور بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر کے موبائل میں کس کا فون آیا اور کس کا میسج آیا اور پھر اس کا لاک لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا. یہ جو چیزیں ہیں یہ نفرتوں کو جنم دینے والی ہیں. تو امید کے ساتھ جئیں اور حسن سلوک کے ساتھ جئیں اور حسن ظن کے ساتھ جئیں. ہاں ماشاءاللہ، بہت خوب. علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے، بس چند لمحات رہ گئے ہیں آج کی سحر ٹرانسمیشن ختم ہونے میں، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میسج اللہ دے چکا، ہاں ماشاءاللہ، اور نبی کریم نے بھی میسج دے دیا، اور ہمارے علماء کرام نے اسے دوہرا بھی دیا. یہ جو رمضان المبارک ہے یہ خود سب سے بڑا میسج ہے. ابھی آپ سب ہم سب سحری کے بعد روزے کا آغاز کر چکے ہیں. بالکل. تو یہ خود میسج ہے کہ شام تک ہم نے بھوکا اس لیے رہنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، بے شک، اور کھانے سے اس لیے اجتناب کرنا ہے کہ اللہ نے روکا ہے، بے شک. ٹھیک. اور افطار ہم تب کریں گے جب اللہ اجازت دے گا. تو اس لیے میسج اللہ دے چکا ہے کہ بھئی میں نے جہاں پر کہا کرو وہاں پر کرو، جہاں پر میں نے روکا وہاں پر رکو. اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، جو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ
वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल करीम ने आपसे कहा कि ले लो वो ले लो, उस पर अमल करो, और जिससे रोका उससे अपने आप को रोको। तो यही सबसे बड़ा मैसेज है और निजात का जरिया है। अगर हम इसे ही अपनी जिंदगी का उसूल बना लें तो ये उसूल काफी है। ये बुनियाद है, बिल्कुल। हाँ, इस पर आपकी पूरी जिंदगी उस्तवार होगी। बेशक बेशक। नीलूफर साहिबा हैं, ज़ेबुन्निसा इनकी वालिदा का नाम है। 2 बार इनकी मंगनी टूट चुकी है और अब घर टूट गया है, खुदकुशी बाकी रह गई है। अल्लाह, ये हराम काम मत कीजिएगा। 2 मरतबा मंगनी टूटी, अल्लाह की रजा, घर टूट गया, नसीब में लिखा था। गिव अप मत कीजिए, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। रोजाना अक्सर और बेशतर ये सवाल आते हैं तो इसका जवाब देता हूँ। हार मत मानिएगा, जिंदगी में हार नहीं माननी। एक चूंटी थी ना जो बार बार गिर जाती थी, चढ़ते चढ़ते गिर जाती थी, और बादशाह बैठ के उसको देख रहा था कि यार ये बार बार गिरती है, और आखिर में तीसरी दफा वो उस दीवार को सर कर गई। तो बादशाह ने अपनी अफवाज को लेके जब वहां पे धावा बोला था ना, तो सारी किश्तियां जला दी थी। एक चूंटी एक बहुत बड़े बादशाह को जो है वो सबक दे जाती है। खुदा का वास्ता अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउमीदी और मायूसी को खत्म कर दीजिए। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए सुबह अपने घर से निकलते हैं ना, कायनात की तमाम पॉजिटिव एनर्जीज आपको एग्जीक्यूट कराती है, आपके मंजिल मकसूद पे, आपकी डेस्टिनेशन पे आपको लेके पहुंचती है। जिस तरह हम सुबह अपने घर से निकलते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, अपनी माँ से सर पे हाथ फिरवा के निकलते हैं, बीवी बच्चों की दुआएं लेके निकलते हैं, इसी तरह चोर भी इसी तरह निकलता है, डकैत भी इसी तरह निकलते हैं। बिल्कुल। वो भी जब कोई काम घर से निकलते हैं ना करने के लिए, तो वो कोई बुरे का मंत्र पढ़ के थोड़ी निकलते हैं, वो भी घर से यही सब कुछ पढ़ के निकलते हैं, लेकिन उनके साथ पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होती, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो खुदा का वास्ता अपने अंदर के इंसान को उम्मीद दीजिए, होप दीजिए। अभी जब तक ये सांसों की कॉर्ड्स हमारे अंदर चल रही है, हमें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, और हम कामयाब हो जाएंगे। और हर नमाज के बाद 1 मरतबा यासीन शरीफ लाजमी पढ़िए। हर नमाज के बाद 1 यासीन शरीफ पढ़िए। और रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर 100 मरतबा इशा के नमाज के बाद पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और आपकी इजाज़त से कहने दीजिए कि फजर की नमाज के बाद खुदा का वास्ता मंजिल को डाउनलोड कर लीजिए। अपने घर के अंदर मदनी पंचूरा, दसूरा, पंचूरा बहुत सारे हमारे घर में। आगा भाई ब्रेक पे भी चले जाइएगा, ब्रेक का वक्त हो गया। जी बिल्कुल, तो मैं बात मुकम्मल करके अपने घर में मंजिल पढ़िए फजर की नमाज के बाद, और इशा के बाद पढ़िए अल वजीफतुल करीमा, डाउनलोड कर लीजिए। सुबह जब आपकी इब्तिदा हो तो कुरान पाक से हो, और रात को जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जाएं तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसनून दुआओं से जाएं। अपनी जिंदगी में इन चीजों को शामिल कर लीजिए। आगा भाई एक वजीफा आपसे जानना चाह रही हैं, नाजलीन साहिबा हैं, गजाला वालदा का नाम है, इस्लामाबाद से ताल्लुक है, और बड़ा ही अजीब सा है ये इनके साथ जो मामला हो रहा है। हाथ पैर मुड़ जाते हैं, आवाज़ बदल जाती है, हाजिरी आती है। आमिल को दिखाया है, उसने मार मार कर जो है वो हड्डी भी एक तोड़ दी। कुछ वज़ाइफ बताइए मुफ्ती साहब, कितना खतरनाक दौर है। हाजिरी आती है वाली क्या बात है, ये कुछ समझ में नहीं आया। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा भी होता है कि कोई शरीर जिन्नात किसी औरत के अंदर इस तरह से दाखिल हो जाते हैं। जाहिर है वो गुसल तो सही हमारे यहाँ है नहीं, माँ बाप जो हैं वो बहुत कह के थक गए हैं, तो गुसल हमारे यहाँ सही नहीं है। खवातीन तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक पार्क में आजकल वॉक भी करती हैं, रात को घरों के अंदर भी छतों के ऊपर घूम रही होती हैं, जबकि ये फरमा दिया गया है आप उलमा की मौजूदगी में कि असर के बाद अपनी खवातीन और बच्चों को घर में बंद कर दो। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन बहरहाल, तो भाई खुदा का वास्ता आमिलीन के चक्रों में मत पड़ें, कुरान पाक के चक्रों में पड़ जाएं, मसनून दुआओं के चक्रों में पड़ जाएं, अपने घर में अजाने देना शुरू कर दें, सूरह बकरा पढ़ाएं, सूरह बकरा पढ़ाएं घर में। खुदा का वास्ता फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान 40 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दाल्लीन आमीन तक पढ़ें। 40 मरतबा ये खातून खुद पढ़ें सूरह फातिहा फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान, अपने ऊपर दम करके, पानी पे दम करके पिएं। हफ्ते में 1 मरतबा इनसे कहें कि सूरह बकरा पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो कोई और पढ़ के इनके ऊपर दम करे। आमिल के पास मत जाएं, खुदा का वास्ता किसी बुजुर्ग के पास चले जाएं। बुजुर्गों में और आमिल में बड़ा फर्क है। किसी कामिल के पास चले जाएं, किसी कामिल के पास जाएं, क्योंकि आमिल ने तो कोरोना का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया है। गालिबन उसका भी मैं जो लिखा हुआ पढ़ रहा था कि एक आमिल बाबा है, उनके पास कोरोना का भी इलाज आ गया है। मैंने तो इस पे पूरा प्रोग्राम किया, आपने इस पे पूरा प्रोग्राम भी कर दिया माशाल्लाह। इस खातून का नाम क्या था? किनका? नाजलीन। जी नाजलीन। तो मेरा मशवरा है कि इनका नाम चेंज किया जाए। अच्छा, क्या मतलब है इस नाम का? मतलब ये जो नाजिल से नाजलीन है, तो इसका माना है नीचे की तरफ उतरने वाले। अच्छा, तो इसलिए
اگر اس کا نام جو ہے وہ اگر پکارنے کے لیے چینج کر لیا جائے, اگر ڈاکومنٹس میں نہیں ہو سکتا تو پکارا ہی دوسرے نام سے جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مسائل اچھا ہاں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذرا بھاری ہوتے ہیں, جی نام بدلا کرتے تھے تو یہ ناظرین صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں اس وقت یا آپ یوٹیوب پہ اگر یہ سنیں, آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا. مفتی صاحب نے آپ کو ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ کوشش کیجیے اگر ڈاکومنٹس میں نام تبدیل نہیں ہو سکتا تو نام تبدیل کر لیجیے, اور اس بار جو نام رکھیں وہ کسی عالم سے جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا, عامل سے نہیں, ہاں کامل سے پوچھ لیجئے گا, اور اس حساب سے یا جو مبارک نام ہیں جو ہمیں بتلائے گئے ہیں ان میں سے کوئی نام جو ہے آپ چوز کر کے جو ہے وہ رکھ لیجئے. یہ نام مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہ رکھیں. مشکل یہی ہے کہ عامل کو کامل سمجھ کر ہی لوگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کی طلب ہوتی ہے نا, ضرورت مند کو کہا گیا ہے قدموں میں نہیں, بڑی طلب ہے, ضرورت مند کے بارے میں کہا گیا ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے, اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی, اس کے جذبات ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ہر دروازے پر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے ملے, اسی لیے شیطان کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے. اس لیے اب یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے, اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے بتائیں یہ دروازہ ٹھیک ہے آپ جائیں وہاں پر, اور جہاں پر شک اور شبہ ہو وہاں پر جانے سے روکیں. دونوں علماء کرام بلکہ تینوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. دیکھیے ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جہاں جس گھر کے اندر شریعت کی پابندی ہوگی نا, وہاں پر ابلیس اور شیطانوں کے اثر کو خود وہ شریعت کی پابندی ختم کر دیتی ہے. شریعت سب سے پہلی چیز ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے بھی انہوں نے ہمارے منہاج بھائی نے بڑے میٹھے انداز میں فرمایا کہ ظاہر ہے شریعت کی پابندی بالعموم نہیں ہوتی, بالعموم نجاسات کے معاملے میں, پاکیات کے معاملے میں, حلال اور حرام کے معاملے میں, اور بہت سارے مسائل. تو ابلیس اور شیاطین اور جنات اور یہ تمام چیزیں بہرحال ان کی ہم زد پر ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ چیزیں زمینی حقیقتوں کا نام ہے, افسانے نہیں ہیں, یہ ہیں زمین پر. جب ہیں تو ان سے نجات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور و طریقے بتائے ہیں اور آپ کو آداب بتائے ہیں. اب اگر آپ اس میں مبتلا ہو گئے تو مبتلا ہونے کے بعد اگر آپ کہیں کہ نہیں بھئی میں تو کسی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا, گھر بیٹھ کے علاج کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پھر کسی نہ کسی کے پاس جانا ہوگا. لیکن جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس بہت زیادہ تحقیق کے بعد, اس یقین کے حصول کے بعد جائیں کہ یہ شخص واقعی اس فیلڈ کا ماہر ہے. چونکہ بعض فیلڈ ایسے ہیں جس کے لیے مدرسے میں پڑھایا نہیں جاتا, وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے خصوصی استاد ہوتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, پڑھانے کے بعد ان کو کورس کرواتے ہیں, ان کو چلے کرواتے ہیں, اور اس کے بعد جا کر آدمی اس بیماری کا علاج کر پاتا ہے. میرے سامنے اس طرح کے بڑے کیسز آئے ہیں اور میں نے عملاً چونکہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, ورنہ میں بھی اسی شک اور شبہ کا شکار رہتا ہوں, پتہ نہیں بھئی یہ مریض جھوٹا ہے یا علاج کرنے والا جھوٹا ہے. لیکن بہرحال یہ زمینی حقیقت ہے. تحقیق کریں, تحقیق کے بعد سالڈ بندے کو تلاش کریں اور پھر اس سے باقاعدہ علاج کروائیں. لیکن جب علاج ہو جائے تو پھر شریعت کے احکام کی مکمل پابندی کی کوشش خود بھی کریں اور اپنے پورے گھرانے کو بھی کروائیں. اپنے گھر کے چاروں طرف اگر آپ آیات کریمہ کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس سے آپ سپرے کر لیں تو خود یہ عمل بھی شیاطین کے ورود اور داخلے کو روکتا ہے. یہ عمل خود بھی. اسی طرح سے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا. جس گھر میں صبح سے شام تک آپ گانے بجاتے رہے ہوں, صبح سے شام تک آپ ٹی وی پہ ناچ دیکھتے ہوں, جہاں پر برہنہ خواتین کے مناظر آپ سب مل کر بیٹھ کر دیکھتے ہوں, وہاں پر رحمانی خصوصیات نہیں آ سکتی, شیطانی پوری کی پوری آ سکتی ہیں. اس سے آپ بچیں اور بچائیں اپنے آپ کو. درست فرما رہے ہیں آپ. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں.
नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।